بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाइयों में, नेकियों में रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने आने से पहले अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। हम पढ़ रहे थे कि कुरान का जो हक़ है और उसमें हम देख रहे थे कि हक़्क़ुल अमल, अमल करना, और उसमें हमने सहाबा का तर्ज़ अमल देखा, कुरान को देखा, और साथ साथ हम देख रहे थे कि वाकई जो साहिब कुरान होता है, हामिल कुरान होता है, मतलब बेसिकली कि उसकी क्या गौर व फ़िक्र होती है ना। तो हमने यहाँ तक आई थिंक देख लिया था कि लाइक कि जो साहिब कुरान है तो उसका क्या एक जिसे कहा जाए अखलाक होता है, किरदार होता है ना। आज हम देखेंगे अपने अमल से कुरान की तस्दीक करना ना, अपने अमल से कुरान मजीद की तस्दीक करना। मंसूर रहीमहुल्लाह से रिवायत है कि मैंने मुजाहिद से कहा, ए अबू हिजाज, अल्लाह का ये फरमान है कि वो शख्स जो सच्चाई को लाया और उसने उसकी तस्दीक की, इससे कौन शख्स मुराद है? उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो कुरान लाते हैं। तो ये वो शख्स है जो कहता है वो कुरान है जो तुमने हमें दिया था, तहक़ीक़ जो उसमें है हमने उस पर अमल किया। ये बात हम पहले भी देख चुके थे और बात सारी इसमें ये है। और आपको याद है कि ये किसके बारे में आयत है ना, आपको मतलब सूरह कुरान मजीद की लास्ट पारी में सूरह आई थिंक लैल है क्या, कि उसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है ना, कि वो ये कहते हैं कि वाकई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज का सफ़र हुआ और किसने सबसे पहले तस्दीक की थी कि आपको ये सफ़र नसीब हुआ? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ना। तो वही बात है, ना सिर्फ उन्होंने तस्दीक की कि अल्लाह के नबी सच्चे हैं, बल्कि अपने अमल से इस बात की गवाही दी। जब कुरैश मक्का ने आपसे पूछा था तो आपने गवाही दी कि हाँ अगर अल्लाह के नबी कह रहे हैं तो ऐसा सच है। तो यही बात होती है, जिसका शरह सदर हो जाए ना, जिसका सीना खुल जाए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की बात पर लब्बैक कहता है। उसको पता है कि ये हक़ है ना, और यही दरअसल जिसे कहा जाए मुराद है कि दिल की इस्लाह का ज़रिया है। अब आगे से देखिए, कुरान से असर कबूल करना। हसन बसरी रहीमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह की कसम तदब्बर कुरान ये नहीं कि इसके हुरूफ की तो हिफाजत की जाए और इसकी हुदूद को यानी मायने को ज़ाया किया जाए। आई थिंक हमने ये कर लिया था शायद, मुझे लग रहा है कि ये वाला टॉपिक मैं नहीं, हम यहाँ से पढ़ेंगे जी।
مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم نے کر لیا تھا، مجھے لگتا ہے، واللہ چلیے انشاءاللہ تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیں گے، ہو سکتا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے، دیٹس اوکے، میں اس کو چیک نہیں کر سکی۔ تو اصل بات ہے کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود کو یعنی معنی کو ضائع کیا جائے۔ بعض اوقات ہم حروف کی حفاظت کرتے ہیں، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، وقوف کے علم کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی پر غور و فکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں نے سارا قرآن مجید پڑھ لیا، حالانکہ قرآن مجید کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی عمل میں۔ یہ دو چیزیں ہیں نا جو انسان کو بتاتی ہیں کہ آپ صاحب قرآن ہیں یا حامل قرآن ہیں، آپ کا عمل اور آپ کا اخلاق، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اسی طرح حامل قرآن پر قرآن مجید کا اثر آنا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حامل قرآن کے شایانہ شان یہ ہے اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہیں۔ یہ ایک چیک لسٹ ہے، آپ اپنی اپنی راتوں کو دیکھ لیں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اور اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اور اس کے خوشیوں سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا، غمگین، بردبار، سمجھ بوجھ اور کم گو ہو، اور حامل قرآن کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ وہ چیخنے والا، اور نہ تیز طبیعت والا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیک لسٹ ہے جس کی روشنی میں جو کہ عبداللہ بن مسعود جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رضی اللہ عنہ، تو بات یہ کہ انہوں نے بتا دیا کہ جو حامل قرآن ہے، قرآن کے مطابق اپنے اخلاق کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے عمل میں اس کی گواہی دینا چاہتا ہے، تو اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی کوالٹیز نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ کیا آپ کی راتیں، آپ کے دن، آپ کے غم، آپ کے رونے، آپ کی خاموشی، آپ کا خشوع اور آپ کے جو آپ کے اندر ایک سمجھداری ہے، کم گو ہے، شور شرابہ نہیں ہے، تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے وہ آپ کے اندر جا رہا ہے۔ اسی طرح فضیل بن ایاض رحمہ اللہ کہتے ہیں حامل قرآن ایسا ہے جیسے کہ اسلام کا پرچم اٹھانے والا، اس کو قرآن کی تعظیم کو ملوث رکھتے ہوئے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کھیلنے والے کے ساتھ کھیلے اور غفلت کرنے والے کے ساتھ غفلت اختیار کرے اور لو کرنے والوں کے ساتھ لو کام کرے۔ آج تو امت مسلمہ کا حال یہی ہے نا، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، آج تو ہاتھوں میں گیجٹس ہیں، جیسے چاہے کھیلتے ہیں، جو دل چاہا گیم ڈاؤن لوڈ کیا، وہ مطلب جسے کہا جائے ذرا سا کوئی انزائٹی ہوئی فوراً بس کوئی نہ کوئی ہر ایک کو اپنی انزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ شاپنگ شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ آؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کھیل سے دل بہلاتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن کی آیات سے دل بہلاتے ہیں۔ مراد ہے کہ ان کو اس چیز کو پڑھ کے ان کو جسے کہا جائے ایک طرح سے سکون آتا ہے نا، تو اصل بات ہے میں اور آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کے باوجود سنگ دل لوگ نا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے، اور وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت اگزامپل سے سمجھایا گیا ہے نا کہ کپڑا آپ دیکھیں کتنا پرانا آخر میں چیرنے لگتا ہے نا، پھٹنے لگتا ہے، مسک جاتا ہے نا، تو ایسے موقع پر جس طرح کپڑے بوسیدہ ہو کر پھٹتے ہیں بالکل سیم اسی طرح اگر جو لوگ جسے کہا جائے قرآن پڑھاتے مسلسل اپنے آپ کو رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل قرآن کی پانی کی جو قرآن کا جو ایک نور ہے وہ اپنے اندر لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ جو ایمان ہے یہ دلوں میں جسے کہا جائے بالکل وہ ہو جاتا ہے بوسیدہ جب تک کہ آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جسے کہا جائے لطف اندوز نہ ہو، لذت نہ دے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنچیں گی، ان کا عمل لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، بتا دیا کہ جو جیسے جب لوگ پڑھیں اگر ان کو کوئی لذت نہیں آتی، لطف نہیں آتا، تو وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے، یعنی مراد ہے کہ جیسے بھیڑیوں کے کھالیں ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح کی ایک طرح کا گیٹ اپ تو ہو جائے گا، لیکن عمل میں چونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے لہٰذا لالچ ہوگی، عمل تو کریں گے لیکن دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا کی مال و متاع کے لیے، اور اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اللہ اکبر۔
انسان کتنا خوش فہمی میں رہتا ہے نا کہ عمل میں کوتاہی کرتا جائے، کبیرہ گناہ کی کثرت کرتا جائے اور یہ سوچتا جائے کہ جنت میں جائیں گے، اس طرح تو انسان گناہوں میں شیر ہو جائے گا نا۔ انسان ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان ضعیفا، تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان ضعیف ہے، انسان سے مسلسل غلطیاں کوتاہیاں ہوتی جاتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر یہ امید لگا کے کہ ہم جسے کہا جائے شرک نہیں کرتے تو لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کبیرہ گناہ کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یاد رکھیے کہ اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو سنیں اس پر کوشش کریں عمل کرنے کی، اور اللہ سے امید رکھیں، اپنے عمل میں کوتاہی نہ کریں۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ بھی کل احد پہاڑ کی طرح کبھی مطلب اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے آپ کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں بہت ساری نیکیوں کے راستے میں نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہاں یہ کہ کبیرہ گناہ جن کو معافی کے بغیر معافی نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ پھر یہ کہ دیکھیں قرآن سے پھرنے والے نہ بننا۔ محمد بن اسماک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کتنے ہی اللہ کی یاد دلانے والے اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والے ہیں، اور کتنے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ڈرانے والے اللہ کے بارے میں جسارت کرتے ہیں، اور کتنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والے خود اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے ہیں، اور کتنے ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے اللہ کی آیات سے نکل جانے والے یعنی منہ موڑنے والے ہیں۔ کتنی گہری ان کی جسے کہا جائے سمجھ بوجھ تھی نا، کتنی گہری بات، لیکن بعض اوقات آپ اللہ کے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں لیکن آپ کے دل میں خود اللہ بھولا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ لوگوں کو اللہ کی جسے کہا جائے ڈراوے دیتے ہیں تاکہ لوگ ڈر کر اللہ کی طرف لوٹیں، لیکن آپ کے اندر اللہ کے بارے میں کیا کچھ جسارت آ جاتی، کیا کچھ اب اللہ کے بارے میں بول جاتے ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور کتنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والے اللہ سے خود دور بھاگتے ہیں، یعنی جب مشکل آتی ہے تو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے اللہ سے دور نکل گئے، اور تلاوت قرآن تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی آیات سے نکل جانے والے، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ عمل میں بہتری کے خاطر قرآن کو پڑھنا۔ امام آجری کہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں غور کرتا ہے، امام آجری کہتے ہیں وہ قرآن میں غور کرتا ہے تاکہ اپنے نفس کو ادب سکھائے، اور وہ اپنے لیے اس پر راضی نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل نے جو اس پر فرض کیا ہے اسے جہالت کے ساتھ کرے، بلکہ وہ علم اور فقہ کو ہر بھلائی کے لیے اپنی دلیل بناتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن آپ کو آپ کے نفس کو ادب سکھانے آیا ہے، آپ کا تزکیہ کرنے والا آیا ہے، ہمارا تزکیہ کرنے والا ہے۔ تو ایسا شخص الحمدللہ جو قرآن مجید پر غور کرتا ہے وہ صرف فرائض نماز روزہ حج زکوٰۃ پر نہیں رہتا، بلکہ وہ جو اس نے جو بھی چیزیں سیکھی ہیں جسے کہا جائے اپنے ماحول سے یا اپنے آس پاس کے لوگوں سے، تو وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جہالت کے ساتھ میں کر رہا ہوں تو میں اس کو علم و فقہ کے ساتھ، خیر کی بھلائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس پر عمل کروں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، آپ جب بچوں کو کوئی بات بتاتے ہیں بچے آگے سے آپ سے یہی پوچھتے ہیں نا کہ وائی اسلام، مطلب کہ آپ دیکھیے کچھ بھی آپ ان کو بتائیں گے کیوں یہ ایسا کرنا، اور سیدھے ہاتھ سے آپ بتائیے کھانے کا تو پوچھیں گے کیوں سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو جو ایک غور و فکر کرنے والا انسان ہوتا ہے، یہ چیز اس کی تجسس میں جسے کہا جائے کریٹیوٹی میں اضافہ کرتی ہے، اور پھر وہ جسے کہا جائے الحمدللہ علم و فقہ کے ساتھ ہر بلائی کو اپنے لیے دلیل بنا کر آگے موو آن ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق العمل پر عمل کرنے والا بنا دی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنے لیسن کی طرف۔ آج ہماری سورہ الشمس ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 9، لیکن پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی دھوپ کی، والقمر اور چاند کی، اذا جب تلاها وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اور دن کی، اذا جب جلاها وہ ظاہر کرے ہا اسے، واللیل اور رات کی، اذا جب یغشاها وہ ڈھانپ کے اسے، والسماء اور آسمان کی، وما اور اس کی، بناها جس نے بنایا اسے، والارض اور زمین کی، وما اور اس کی، طحاها جس نے بچھایا اسے، ونفس اور نفس کی، وما اور اس کی، سواها جس نے درست کیا اسے،
فَأَلْهَمَهَا پس اس نے الہام کی اسے فجورها بدی اس کی وتقواها اور تقوی اس کا قد افلح یقیناً وہ فلاح پا گیا من زکاها جس نے پاک کیا اسے مراد ہے اپنے نفس کو پیوریفائی کیا۔ چلیے انشاءاللہ لفظی ترجمہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سورہ ہے، بہت ہی الحمدللہ آئی اوپننگ ہے، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها۔ اوکے الحمدللہ رب العالمین، مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ میرے کیا ہوگا انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بہت آئی اوپننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے قسم کھا رہے ہیں نا سورج کی، اور کیسے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی تجوید کو دیکھتے ہیں۔ والشمسی، الحمدللہ یہاں پہ آپ کی حروف جو آپ نے قمری اور سن اور مون لیٹر اور حمزۃ الوصل سب پڑھا ہے نا، تو الحمدللہ آپ اگر گرامر میں شروع سے جائیں گے تو سمجھ آئے گی۔ لیکن اینی ہاؤ یہاں پہ لام کا ادغام ہے، لام کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیسیکلی آپ لام کو پڑھ نہیں رہے۔ وش، شین میں آپ کی زبان پھیلے گی، ٹھیک ہے، تفشی، وشمسی، سین میں بھی آپ کی وسل ساؤنڈ واضح ہوگی۔ وشم، یہ بین پہ آپ کا ناقص غنہ ہے، تو میم کا پورا ساؤنڈ کمپلیٹ کیجیے گا۔ وشمسی، سی کی کسرہ آپ نے باریک رکھنی ہے انشاءاللہ، سی کی کسرہ، واو کو آپ نے پورا ادا کرنا ہے، اور ضاد، ٹھیک ہے، وضحاها، میک شور کیجیے گا ضاد کی دمہ فل ہونی چاہیے، اور جو ضاد کی دمہ، ضاد کی جو ہیوینس ہے، ساتھ ہی دمہ کی گلائی بھی واضح ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کا جسے کہا جائے 2 کاؤنٹ ہے، یہ آپ کا مڈل آف تھروٹ سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وضحاها، اب یہ جو ہاں ہے یہ ہاں نہیں ہونا چاہیے، تو دونوں ہاں میں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، ہاں اور ہاں، ہاں
اور ہاں، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کر کے پڑھنا. جب بھی آپ پریکٹس کریں گے اس کو آپ نے بہت کیئرفل کرنا ہے کیونکہ دونوں ہاں ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے. اور جب آپ ہاں کو روکیں گے یہ الف مدیہ ہے. جب الف مدیہ ان بٹوین دا آیت آ جائے یا کسی ڈیورنگ آپ ریسیٹیشن جیسے شارٹنس آف بریتھ ہو رہی تو اس وقت بھی آپ روکیں تو بھی آپ اسی طرح 2 کاؤنٹ روکیں گے. اسی طرح اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو بھی ہر حال میں اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. دس از دا نیچرل مد یعنی مد الاصلی اصلی ہے. ٹھیک ہے. ناٹ اصلی اصلی. والقمری قاف ہے میک شور کیجیے گا قاف آپ کا پورا کاؤنٹ کمپلیٹ ہو. ول اس میں آپ نے جسے کہا جا پورا اس کی جو توسط کوالٹی ہے اس کو لانا ہے ٹائم دینا ہے. اس کو جلدی سے نہیں پڑھنا. والقمری نہیں والقمری نہیں ہے والقمری. ٹھیک ہے. تو میک شور والقمری قمری ہر ایک کو اس کا حق دیجیے گا. را کی کسرہ بالکل شارپ رکھیے گا. ایزا زا کو 2 کاؤنٹ. الف مدیہ آ گیا. تلاہا تا تا نہیں ہے تا تا یا جو آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا یہ آپ کی جو گمز لائن ہے اور آپ کی جو اوپر کے فرنٹ ٹیتھ ہے بس اس کے یہاں پہ جہاں سے یہ جوائن ہو رہی ہے بس وہیں پہ لگے گی. ایزا تلاہا تا تلاہا. لام یہ موٹا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لا کو بالکل لا رکھے گا. لا نہیں کیجیے گا. لا اور ہا یہ دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. والنہاری واو کی فتح واضح کرتے ہوئے نون کے ساتھ مرج کیجیے. اگین لام کا ادغام ہو جائے گا. آپ لام کو نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. والنہاری کوئی لیٹر ہیوی نہیں. نہ ہا نہیں کیجیے گا. ہاں رکھیے گا. ٹھیک ہے. ری را کی کسر ہا کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. یہ آپ کی کون سی مد ہے؟ مد جسے کہا جائے اصلی اور الف مدیہ. ایزا سیم الف مدیہ آ گیا اور یہ زال ہے. ٹھیک ہے. ایزا ٹپ آف دا ٹنگ کو آپ ہلکا سا فرنٹ ایجز کے ساتھ لگائیے ورنہ ایزا یہ ساؤنڈ آ جائے گی اگر آپ نے اپنے ٹپ آف دا ٹنگ کو دانتوں کے پیچھے رکھا. ٹھیک ہے. پھر آپ کا زا کا ساؤنڈ آئے گا. تو والنہاری ایزا. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں ایزا بولتی ہوں اور ایزا زا ایزا یہ آپ کو پتا چل رہا ہے. تو تھوڑا سا اس کو دیکھے گا. ایزا جلاہا لام پہ شد ہے تو اس کو آپ ٹوائس انشاءاللہ اس کو ریڈ کریں گے. جلا جل جیم میں آپ دیکھے گا یہ ساؤنڈ نہیں ہے. جلا ایئر کو نہیں نکلنے دیجیے. جلاہا جل ایسے ہی نہیں آنی چاہیے ساؤنڈ. ٹھیک ہے. جلاہا لا اس کو اب یہ اس کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ یہ جو اپنے قطب جدن لیٹرز پڑھیں جو کہ قلقلہ کے لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اندر سختی ہے. ٹھیک ہے. تو ایئر ہمس کا اس میں ایئر نہیں نکلنی چاہیے. تو آپ نے کیا کرنی ہے جلاہا کے اندر آپ کا پتہ ہے کہ یہ جیم شین یا ان کا جو مخرج ہے بالکل آپ کا جو مڈل آف دا ٹنگ کا بالکل اوپر کا ہارڈ پیلٹ ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساؤنڈ صحیح نکلے تو مڈل پیلٹ تو بہت بڑا ہے. اب آپ اس کو اگر کلوز ٹو ماؤتھ کی طرف مڈل پیلٹ کو کریں گے تو یہ والی ساؤنڈ نہیں آئے گی انشاءاللہ. جا کی ساؤنڈ آئے گی. جا کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. جلاہا ہا کو آپ نے 2 اور لام کو 2. واللیلی واللیلی. ٹھیک ہے. لام کو اگین آپ ٹوائس سیٹ کریں گے. واللیلی لئی آپ نے انشاءاللہ لین ہے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. لام کی کسرہ شارپ رکھے گا. اذا بتا چکی ہوں یغشا آواز چلے گی رقابہ ہے. یغشاہا یغشا شاہا. ٹھیک ہے. آواز کنٹینیو رہے گی اور آپ شین کے مخرج کی طرف فوراً چلے جائیں گے. یغشاہا شا شا میں آپ کی تفشی ہوگی. زبان آپ کی الحمدللہ پہلے کی آپ کی تو آپ کو بالکل واضح ہو. ہا دونوں کو شا شا شو ایسے کر کے موٹا نہیں کرنا کیونکہ غائن موٹا ہے تو آپ شا کو موٹا نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے. شاہا ہا کو بھی 2 کاؤنٹ. والسمائی والسا سا وصل ساؤنڈ اگین آپ دیکھیں لام کا ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. والسمائی ماں کو لائٹ رکھیے گا اور اس کو آپ نے 4 to 5 کاؤنٹ. حمزہ کی کسرہ واضح کیجیے گا. ای پورا ساؤنڈ کمپلیٹ کیجیے گا. والسمائی وما بناہا. ٹھیک ہے.
پورا ای کی واضح کیجیے گا. ما کو 2 کاؤنٹ. بناہا کوئی لیٹر موٹا نہیں ہے. بناہا نا اور ہا دونوں کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا. ٹھیک ہے. آگے آ جائیے والارض. ٹھیک ہے. ول ٹائم دیجیے, توسط دیجیے. نہیں والارض نہیں ہے, کہیں مخرج فیل ہی نہیں ہو رہا نا. والارض را کو موٹا کیجیے گا, موٹا نہیں کیجیے گا. ارض کو آپ نے موٹا کرنا ہے, ضاد ہے, اس کی کسرہ کو واضح کیجیے گا. ٹھیک ہے. را کو ہیوی, ضاد ہیوی. ما کو 2 کاؤنٹ. تو کو آپ نے 1 کاؤنٹ. یہ جو جیسے وضحاها کے اندر تھا, سیم اسی کے اندر بھی آپ نے دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے وہ حصہ ہے جو کہ آپ کے چیسٹ کے قریب ہے, حلق کا وہ پارٹ ہے. ٹھیک ہے. حمزہ اور ٹھیک ہے. تو اس میں کا ساؤنڈ ایڈ نہیں کیجیے گا, جو جیسے جیسے ہم بیٹھ کرتے نا, یہ ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے پھر. ٹھیک ہے. تو اس کو انشاءاللہ دیکھیے گا, اور دونوں کا اپنے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. وَنَفْسٍ اگین فا پہ ہم سو رہے ہیں, ایئر نکل رہی ہے. دیکھیے وَنَفْسٍ سین کی کسرہ واضح کیجیے. سین پھر آپ نے انشاءاللہ غنہ لینا ہے اس کے اندر. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. ٹھیک ہے. ما 2 کاؤنٹ اگین مدیہ, الف مدیہ. سوا یہاں پہ آپ کا نبر ہے, آواز آپ کی ایلیویٹ ہو رہی ہے. سواہا آپ کو انشاءاللہ 2 انہا بھی آپ کو 2. ٹھیک ہے انشاءاللہ. فَأَلْهَمَهَا ٹائم دیجئے. فَأَلْهَمَهَا نہیں, فَأَلْهَمَهَا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی حرکت اسٹریچ نہیں ہونی چاہیے. الْهَمَهَا کو آپ انشاءاللہ اس کو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے فُجُورَهَا. فا کی دمہ پہ آپ کا ہمس ہوگا. جو آپ بالکل ایئر نہیں نکالیں گے. جو ٹھیک ہے. جو ایسے نہیں. فُجُورَهَا را کو ہیوی. واؤ یہ جو ہے یہ 2 کاؤنٹ ہے, واؤ مت دیا ہے. را ہیوی, آپ کا 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے. الف مت دیا. وَتَقْوَاهَا تقو قلقلہ ہو جائے گا. 2 کاؤنٹ اینڈ 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے قد, یہاں پہ دال پہ اگین قلقلہ ہو جائے گا. آگے دیکھیے افلاح, 2 پہ پہ بھی ہمس ہوتا ہے, ایر آتی ہے. فا پہ بھی ہوتا ہے. افلاح ٹھیک ہے. من زکاہا, اب آپ دیکھ رہے ہیں میں زا کی ساؤنڈ نکالے, میں من زکا نہیں کہہ رہی ہوں, میں زائی نکال رہی ہوں. من زکاہا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ایسے کر کے ہیوی نہیں کرنا. کیوں ہیوی ہوتا ہے؟ جب آپ اپر اینڈ لوور پیلٹ کے درمیان اپنی ٹنگ کو ہولڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ زائی کے مخرج کے پاس سین شین اور کیا کہتے ہیں, سوری نہیں, سین شین اینڈ زائی. ٹھیک ہے نا. ایک منٹ, نہیں سوات, سوری میں مکس کر رہی, سین سوات اور زائی. ٹھیک ہے. یہ ہے. تو یاد رکھیں اگر آپ اس کے مخرج کے پاس اس کو رکھیں گے, جیم شین یا یہ الگ ہے, یہ آپ کا وصل الگ سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو یہ جو سین ہے اور یہ جسے کہا جائے سواد ہے, یہ آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے, یہ اگر آپ دانتوں کے پیچھے رکھیں گے, بالکل جو آپ کے سامنے کے فرنٹ اور لوور, آپ کے اپر اینڈ لوور جو تیت ہیں انشاءاللہ, ان کے پیچھے جب زبان رہے گی نا, آگے نہیں آئے گی, مخرج کے پاس رکھیے. تو آپ کو خود پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی جو ٹپ ہے آپ کے بالکل زا کے مخرج کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح سے کیا ہوگا, جو بیچ میں ہولڈ کرتے ہیں زمان اکثر لوگ, اور لوگ ہر ایک اقفا میں ہیوی کر ہوتے ہیں, نہیں, کی تو ساؤنڈ ہی نہیں آئے گی. کیسے آئے گی نا, کیونکہ جب آپ نے زا کے مخرج کے پاس نہیں رکھا ہوگا تو پھر آپ ہولڈ کیے ہوئے, تو پھر تو ہر دفعہ ہی کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو
تو زا اس میک شور اس کو آپ کا زال اور زائی میں فرق رکھے گا. ٹھیک ہے, کیا ٹو کاؤنٹ اینڈ ہیل ٹو کاؤنٹ. چلیے, امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو گئی پکچر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے, اللہم آمین. آپ کا انشاءاللہ لیسن کیا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ 1 سے لے کر 9 تک آیات کی ریسیٹیشن بھیجنی ہے. جو بہنیں بارک اللہ میمورائز کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آسان کر دے, اور جو کسی بھی وجہ سے اپنا تجوید بہتر کرنا چاہتی ہیں تو پلیز اپنے لیسن ضرور بھیجیے. آپ جب ماشاءاللہ کلاس لیتے ہیں بارک اللہ, آپ کو پتہ ہے کہ وقت تو گزر جائے گا, میرا بھی اور آپ کا بھی, لیکن کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اب تھوڑی صورتیں باقی ہیں, اور اس کورس کے میں نے صرف میرا یہ ٹارگیٹ ہے میں آپ کو 30 جوز کروا دوں. تو جو بہنیں ساتھ ساتھ کر لیں گی انشاءاللہ, یا پھر اپنی وہ ان کی تجوید انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے اذن سے امپروو ہوگی, یا انشاءاللہ اگر حفظ کر رہی ہیں تو اللہ کی رحمت سے یہ خزانہ مل جائے گا 38 جز کا بارک اللہ. تو کیونکہ آپ ترجمے کے ساتھ یاد کر رہے ہیں, سمجھ کے یاد کر رہے ہیں, اور الحمدللہ تجوید کے ساتھ یاد کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے نفع مند علم ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو علم ہم سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اس کو علم نافع بنا دے. آمین, اللہم آمین. چل انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنے انشاءاللہ لیسن کی طرف. اپنا جو گرامر کا لیسن ہے, اور الحمدللہ ہم نے بہت کچھ گرامر میں پڑھ لیا. اب بس لاسٹ کی 1-2 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ الحمدللہ کہ آپ کا ٹیسٹ ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں بہنیں؟ مطلب ٹیسٹ دینے کو تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ 1 ٹائپ کیجیے ٹیکسٹ میں, کیونکہ یہ ٹاپک کے بعد میں ایک آئیڈیا کرنا چاہ رہی ہوں. آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پورا ریوائز کروا دوں ایک دفعہ, اور مطلب مرادے کے 2-3 کلاسز لے کے پھر آپ کا ایک کوئز نما ٹیسٹ لے لوں. مطلب بہت مشکل نہیں ہوگا, لیکن آپ کر لیں گے باذن اللہ. لیکن اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں بس صرف مطلب ایسے ہی کرنی ہے گرامر, بس سننا ہے, تو مجھے یہ بتا دیجیے انشاءاللہ. اگر جی کرنا چاہ رہے ہیں, سسٹر شبینہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہاں کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. باقی بہنیں جی انشاءاللہ ٹیسٹ, ٹھیک ہے ٹیسٹ صحیح ہے تو بس ٹھیک ہے. ٹیسٹ سے گھبرائیے گا نہیں, مطلب یہ کوئی بہت زیادہ ویسا پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ ان بہنوں کے لیے پلیٹ فارم ہے. الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے دینی اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں, بہت اچھے انداز سے کریں. میں نے کبھی بھی آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں آپ ضرور جائیے ان اداروں کی طرح. لیکن وہ بہنیں جو کسی وجہ سے لانگ ٹرم کمٹمنٹ نہیں کر سکتی یا تھوڑا وقت دے سکتی ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کو کچھ تو آ جائے نا, کہ نتھنگ از بیٹر دین سم تھنگ, یعنی کچھ تو ان کے پاس ہو, تو یہ ان کے لیے کہ وہ تھوڑے تھوڑے سے چانس لے کر الحمدللہ. اگر آپ شروع سے میرے ساتھ ہوں گے گرامر میں, تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو 80%, آپ کو 30%, 20%, 50% بھی آیا تو یہ علم نافع ہے. لیکن اگر آپ نے صرف وقت کو اسکل کیا آئے, اور پھر جسے کہا جائے صرف سن رہے, یاد رکھیے گرامر سننے والا سبجیکٹ نہیں ہے. گرامر کو میں پہلے بتا دوں, جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آئے گا, اور جتنا زیادہ جیسے اب ریسیٹیشن ہے اس میں بھی آپ کی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, جتنی چاہتے ہیں آپ کی امپروو ہو, رائٹ. سیم اسی طرح گرامر پریکٹس مانگتی ہے. باقی تفسیر کے لیسن ہے, ترجمہ ہے, اس کو آپ کو تھوڑا رٹنا پڑتا ہے, تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. تفسیر سن بھی لیتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں تو زیادہ گریب ہوتا ہے اچھے سے. لیکن اگر آپ سنتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ دے جاتا ہے. لیکن گرامر صرف سننے سے بہت کم فائدہ دے گا, انٹل کہ آپ نوٹس بنائیں, اس کو ایک دفعہ جا کے ریویو کریں, اور پھر جا کے جو بھی آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس میں غور و فکر کریں, اور نیکسٹ کلاس میں اگر کچھ سمجھنا ہے آپ پوچھیں. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کس حد تک انشاءاللہ گرامر بہترین انداز سے سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف موو آن ہو جاتے ہیں. اور ہم نے اب تک جسے کہا جائے منصوبات کو کر رہے تھے, اور منصوبات میں کیا کیا کیٹیگریز تھیں اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا. اور اس کے اندر الحمدللہ جو ہم نے منصوبات کے اندر چیزیں دیکھی تھیں, اس کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھی اس میں اہم ترین جو چیزیں تھیں کہ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ منصوبات میں جو چیزیں آتی ہیں, کہ یاد رکھیے جتنے بھی اسم ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کون سی حالت میں ہوتے ہیں, حالت رفع میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ الحمدللہ جو ویسے تمام اسم جو ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. رفع کا مطلب ہے آپ کو میں ڈیفائن کر چکی ہوں. حالت کوئی بھی اسم میں رفع کی حالت میں ہوگا, ٹھیک ہے, یا تو دمہ ہوگی, دمتین ہوگا, واو نون ہوگا, یا الف نون ہوگا. یہ دمہ کی ساری علامتیں ہیں, ٹھیک ہے. تسنیہ میں, جمع میں, اسی طرح الف تا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جیسے مسلمات الف اور تا اوپن تا وتھ جسے کہا جائے دمہ کی تنوین کے ساتھ, دمتین کے ساتھ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو زیادہ تر جتنے بھی اسم ہیں وہ جیسے کہا جائے کیا ہے, حالت رفع میں. نصب میں جانے کا یا جر میں جانے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, ریزن ہوتا ہے, وجہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو چیزیں نصب میں لے جانے والی ہیں وہ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے حروف مشبہ بالفعل کا اسم. اور ہم دیکھ چکے ہیں انا, انا کا انا, لیت لک, انا, لا اللہ, ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ ایکٹیو لیٹرز ہیں اور یہ اسم سے پہلے آتے ہیں, اور جب یہ آتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں اور خبر ایسے رہتی ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مبتدا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ انا کا اسم ہے, یہ انا کی خبر ہے نا, آپ کر چکے ہیں. اس کے بعد ما یا لا, یہ بھی بالکل جسے کہا جائے کہ یہ کسی بھی جسے کہا جائے لیسا کی خبر کی طرح ہے, کہ یعنی یہ خبر پر ایکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ جب یہ ما یا لا کسی اسم سے پہلے آ جائے تو یہ خبر کو کیا کرتے ہیں, منصوب بنا دیتے ہیں, منصوب بنا دیتے ہیں. مبتدا جسے کہ حروف مشبہ بالفعل کس پہ کرتے ہیں, اسم پہ ورک کرتے ہیں, مطلب مبتدا پہ ورک کرتے ہیں, جبکہ یہ جو ہے جسے کہا جائے خبر پہ ورک کرتے ہیں. اسی طرح لا نفی جنس کا اسم, تو وہ پورے جنس کی نفی کر دیتا ہے, پورے جنس کی. جیسے ہم نے کہا تھا نا لا الہ الا اللہ, یاد آ رہا ہے, تو لا ریب فی, یاد ہے کہ لا نفی جنس جب آتا ہے تو پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو اس کو خفیف بھی بنا دیتا ہے, یعنی اس کو نکرہ بھی بنا دیتا ہے. لا کے بعد جو اسم آئے گا اس کو خفیف کا مطلب ہے کہ اس کی تنوین ہٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور نمبر 2 اس کو نکرہ ہوتا ہے. تو اب اگر اصل میں تھا ریبن, جب لا لگا تو نمبر 1 کیا ہوا, نصبی حالت آئی اور ساتھ میں تنوین بھی ہٹ گئی, کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہے ہی نہیں کوئی شک, ہو ہی نہیں سکتا. تمام کتابوں کی نفی کر دی, جتنی بھی کتابیں, کہ صرف یہ کتاب واحد ہے جس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح لا الہ الہن تھا, ٹھیک ہے, تو لا الہ الہن تھا, تو الہ کیسے بنا. اصل بات ہے لا نے جتنے بھی معبودان باطل تھے سب کی نفی کر دی اور بتا دیا الا اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے لا نفی جنس. پھر ہم نے کہا تھا کہ منادا, اگر منادا مضاف ہو کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ بھی جسے کہا جائے حالت نصب میں ہوتا ہے. ویسے آپ کہتے ہیں عبداللہ, لیکن جب یا لگاتے تو یا عبداللہ, یا لگائیں گے تو یا رسول اللہ ہوتا ہے, لیکن یا لگائیں گے تو یا رسول اللہ, یا ارحم الراحمین, یا کی وجہ سے ارحمو ہم کہتے ہیں ارحم الراحمین, لیکن یا لگائیں گے تو ارحم الراحمین, ٹھیک ہے. تو یہ آپ پڑھ چکے, افعال ناقصہ کی خبر آپ ساری دیکھ چکے, سارا لیسا, سارا, اصبح, ادھا, امسا, یہ سب آپ دیکھ چکے ہیں کہ زلہ, باتا, ما داما, ما زالا, ما بریہا, من فکا, ما فتیا, لیسا, یہ سارے جسے کہا جائے آپ کو پتہ ہے کہ یہ افعال ناقصہ ہیں. ایسے افعال ہیں جو کہ ناقص ہیں, دوسرے فعلوں کی طرح نہیں, جیسے دوسرے فعل ان کا فاعل ہوتا ہے, ان کا مفعول ہوتا ہے, نہیں, یہ اس کی طرح نہیں, یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خبر ہے اس کو نصب دے دیتے ہیں, خبر کو نصب دے دیتے ہیں. پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ما بریہا کا اسم ہے, ما بریہا کی خبر ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر ہم مفاعل خمسہ پڑھ رہے تھے, اور مفاعل خمسہ کے اندر مفاعل مفعول کی جمع ہے خمسہ 5. میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی مفاعل خمسہ میں, ضرب حامد و خالدا محمودا ضربا شدیدا تعذیبا صباحا تحت الشجرۃ. تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے نا کہ ضرب مارا, حامد نے, واو سعد, خالدن خالد کے, محمودن محمود کو, ضربا شدیدا زور سے مارنا, بہت زیادہ مارنا بھی یہ کیفیت بتا دی کہ بہت زور سے مارا ہے, تعذیباً تہذیب سکھانے کے لیے, ادب سکھانے
بتانے کے لیے. صباحن صبح کے وقت. کب تک ٹائم؟ تحت الشجرۃ یعنی وقت بھی بتا دیا, جگہ بھی بتا دی. تحت الشجرۃ یعنی بیسیکلی درخت کے نیچے. تو اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ڈفرینٹ کلر سے جو مفاعل ہیں, مفعول ہیں, وہ آپ کو دیے گئے. پہلا مفعول کیا ہے؟ خالدن. دوسرا کیا ہے؟ محمودن. تیسرا کیا ہے؟ ضربا شدیدن. چوتھا کیا ہے؟ تعذیباً. پانچواں کیا ہے؟ صباحاً تحت الشجرۃ. تو الحمدللہ یہ 5 مفاعل خمسہ. اس میں سے ہم نے مفعول بہ, مفعول مطلق اور جسے کہا جائے مفعول نیکسٹ ہم نے لہو کو پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے نا. دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں مفعول بہ کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے ایسا مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. ٹھیک ہے, یعنی جسے کہا جائے ایسا مصدر ہے جو نمبر 1 ایسا فعل ہے, ایسا فعل جس پر جسے کہا جائے کوئی بھی وہ چیز یا ذات جس پر فعل واقع ہو, یعنی جو بھی فاعل ہے, ڈوئر آف دا ایکشن ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ایکشن کر رہا ہے, وہ جو فعل کر رہا ہے, جس پر واقع ہوتا ہے اس کو مفعول بھی کہا جاتا ہے. جس پر فاعل کا فعل واقع ہو, جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے اب دیکھیے میں آپ سے کہتی ہوں ضرب, مارا. کس نے مارا؟ حامد. حامد نے. کس کو مارا؟ محمودن. محمود کو مارا. تو جو مارنے والا کون ہے؟ اب ضربا کیا تھا؟ فعل کا ایکشن تھا. ڈوئر آف ایکشن کون تھا؟ حامد. اور کس پر ایکشن واقع ہو رہا تھا؟ محمودن. تو اب آپ کہیں گے جس پر فاعل کا ایکشن واقع ہوتا ہے وہ بیسیکلی مفعول بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ضرب جسے کہا جائے فعل ہے, حامدن فاعل ہے, محمودن مفعول ہے. اور اس کو مفعول کا نام کیا دیں گے؟ مفعول بھی. نصرہ, اس نے مدد کی, المسلمین, مسلمانوں کی. تو اس نے مسلمانوں کی مدد کی. تو کام کس پر ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پہ. وعدہ, اس نے وعدہ کیا, الوالدینی, سوری ناٹ والدینی, میں لاسٹ ٹائم بھی اس کو والدین پڑھ گئی تھی, اس کو کریکٹ کیجیے گا, ولدینی. ٹھیک ہے, یہ پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی. وعدہ, اس نے وعدہ کیا, الولدین. ولدین الولدو کی جمع ہے, تو 2 لڑکوں سے اس نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم والدینی پڑھ دیا تھا میں نے. ٹھیک ہے, نو ولدینی. تو اس کو دیکھیے گا, اس نے وعدہ کیا الولدینی, 2 لڑکوں سے. ٹھیک ہے, تو وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ 2 لڑکوں سے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا الولدینی, الولدانی, الولدینی, دینی, یہ اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت. اور کل مفعول منصوب, مفعول کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں حالت نصب میں. خلق اللہ السماوات, پیدا کیا اللہ نے, السماواتی, السماوات, السماواتی, السماواتی, آپ کو اسی لیے گردان کروائی تھی. آتینا موسیٰ الکتاب, دی ہم نے, یعنی آتینا ورب نا, اس کا فاعل ہے موسیٰ, موسیٰ کو کتاب, موسیٰ کو دی. مزید اس کی وضاحت کر دی, الکتابہ. ٹھیک ہے, موسیٰ کو کتاب دی. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے گا, حسب حامدن, گمان کیا حامد نے, محمودن, محمود کو. اب کچھ ایسے ورب ہوتے ہیں جو اپنی جسے کہا جائے اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ایک سے زیادہ ان کو مفعول درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ مفعول درکار ہوتا ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے. اب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے فعل لازم اور فعل کیا کہتے ہیں, معروف اور مجہول, اور فعل لازم متعدی. ٹھیک ہے, تو لازم اور متعدی, تو جو متعدی ہوتے ہیں ان میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور سم ٹائم ایک ہوتا ہے کہ ایک مفعول سے بات واضح نہیں ہوتی ہے. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں حسبہ, گمان کیا حامد نے محمود کو. یہ تو سمجھ آ رہا ہے, حامد نے محمود کو گمان کیا. سوال ہے کہ کیا عالم گمان کیا ہے, جاہل گمان کیا ہے, نائلہ, مطلب کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں, تو عالمن. ٹھیک ہے, تب آپ کہیں گے حامد, اس میں مفعول بھی کیا ہے؟ محمودن, محمودن. ٹھیک ہے, یہ مفعول بھی 1 ہے, اور عالمن مفعول بھی 2 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے دیکھ لیجئے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ ایسا مصدر ہوتا ہے جو جسے کہا جائے جو فعل کی نمبر 1 تاکید کے لیے استعمال ہو, نمبر 2 نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے, نمبر 3 تعداد بتانے کے لیے استعمال ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو میں دیکھیے گا, اگر آپ غور سے دیکھیے گا جو ہم نے مثال دی تھی ضرباً شدیداً, تو یہ کیفیت بتا رہا ہے, نوعیت بتا رہا ہے کہ مطلب جسے کہا جائے کہ جو حامد نے محمود کو مارا ہے, جسے کہا جائے بہت زور سے مارا ہے. کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشن, اس کی کیفیت کو بتانا. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں دوری بس ساری کو ضرباً شدیداً, مارا گیا چور, ضرباً شدیداً کہتے ہیں نا, بہت زور سے مارنا نا, بہت زور سے مارنا, پوری کیفیت نوعیت بتا دی.
اور بعض اوقات ہوتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ضربتہ دربن، میں نے مارا اسے دربن، مارنا یا واقعی مارنا، واقعیتاً مارا، یعنی دربن، اب یہ تاکید بتا رہے ہیں، اب یہ بتا رہے کہ مارنا یعنی مارا ہی ہے، ٹھیک ہے، واقعی مارا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اب یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے، کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، کلمہ فعل، ورڈ اللہ فاعل، موسیٰ جسے کہا جائے مفعول بھی، تکلیماً۔ اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ جو آتا ہے مصدر، جو کہ جسے کہا جائے مطلب اسی فعل سے جو اس کا مصدر آتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اسی روٹ ورڈ سے بنا ہوتا ہے، جیسے کلامہ سے تکلیمہ دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہوگا، اسی فعل سے جب اس کا مصدر اسی آیت کے اندر آ جائے تو یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ کبھی یہ نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی تاکید کے لیے، اور کبھی تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو واقعی کلام کرنا، ٹھیک ہے، کلم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، واقعی کلام کرنا تاکید کے لیے۔ پھر اسی طرح دیکھیے قرأت الرسالۃ قراءۃ واحدہ، میں نے رسالہ پڑھا قراءۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ، اب یہ تعداد بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی دفعہ۔ اب دیکھیے قراءۃ اور قراءۃ دونوں کا جسے کہا جائے جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے، کیونکہ قراءۃ جسے کہا جائے فعل ہے، اور جسے کہا جائے قراءۃ اس کا مصدر آ گیا اسی فعل سے۔ تو مفعول مطلق بھی یہی ہوتا ہے کہ اسی فعل سے جب ایک ایسا جسے کہا جائے مفعول ہے جس میں اسی فعل کے مصدر سے اس کا جسے کہا جائے فعل آتا ہے، مراد ہے کہ ایک ایسا مصدر جو فعل کی تاکید کے لیے استعمال ہوگا، نوعیت کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوگا، اور تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوگا۔ پھر ہم نے مفعول لہو کو دیکھا تھا جو کہ فعل کے واقع ہونے کا سبب بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اب آپ نے دیکھا مارا تعذیباً، سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کوئی بھی فعل، کوئی بھی ایکشن جو واقعہ ہونے کا، اب آپ کسی کو مار رہے ہیں، اب کیوں مار رہے ہیں، کیا وجہ ہے، تو سبب بتاتا ہے کہ ہاں کیوں مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شدیداً اگر آپ دیکھیں ضرب حامد وخالد محمودا ضربا شدیدا تعذیبا، اب یہ جو تعذیباً ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہے، مفعول لہو ہے جو کہ فعل کے واقع ہونے کا سبب بتا رہا ہے۔ ضربتہ میں نے مارا اسے، اب ضرب فعل ہے، تو فاعل ہے، ہو کون ہے، مفعول ہے، میں نے مارا اس کو، اب کیوں مارا ہے، تعذیباً ادب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے۔ جیسے اکثر مائیں اپنے بچوں کو مارتی ہیں، تو کیوں مارتی ہیں، ادب سکھانے کے لیے، کوئی مارنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو کہ مارا جائے، نہیں، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ بعض بچے پیار سے مارتے ہیں، بعض بچے ڈانٹ سے، اور بعض بچے ہاتھوں کے وہ کہتے نا پتہ نہیں کیا محاورہ ہے، چھوڑے، تو اس سے نہیں مانتے، تو پھر ان کو تھوڑا سا ڈانٹ پلانے کے ساتھ ہلکا سا کبھی کبھی ان کو اویئر کرنے کے لیے جسے کہا جائے کھولنا پڑتا ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، واپس پلٹو۔ مراد ہے کہ ان کو مائیں تو عموماً الحمدللہ ان کا تو جسے کہا جائے پیار کا انداز ہی ایسا ہے کہ کبھی ڈانٹ بھی ہوتی ہے، کبھی پیار بھی ہے، تو کبھی الحمدللہ ہلکی پھلکی سی جسے کہا جائے ان کو جسے کہا جائے ہوش میں لانے کے لیے، غلط کاموں سے روکنے کے لیے ان کو تھوڑا سا ادب سکھانا پڑتا ہے۔ اور بیک ٹو ہوم میں تو بہت ہوتا ہے، عبد اللہ شکرن، ٹھیک ہے، میں نے عبادت کی اللہ کی، تو میں کون ہوں، ایک جسے کہا جائے فاعل، عبدو کیا ہے جسے کہا جائے یہ ورب ہے، اللہ ورڈ اللہ اس کا مفعول ہے، شکرن شکر ادا کرنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے، میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے۔ آگے دیکھیے گا انشاءاللہ مفعول فیہ، اب یہ کیا ہے، مفعول فیہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو فعل واقع ہوتا ہے نا اس فعل کا وقت بھی بتاتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی اس فعل کا وقت کے ساتھ ساتھ جگہ بھی بتاتا ہے۔ تو ایسا فعل آپ اس کو آسان سے الفاظ میں کہہ لیں کہ مفعول فیہ جو ہے وہ ظرف بھی ہے، وہ ایسا فعل ہوتا ہے، مطلب ایسا مفعول ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے، فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس سے پہلے والی سلائیڈ کو انشاءاللہ لے آئی کر، تو میں ٹھیک ہے،
چلیں اسی کو رہنے دیں ہاں نہیں اسی کو رہنے دیں، اسی کو جو ہے نا، تو ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے ذہبت خلف زید، ٹھیک ہے، میں گیا زید کے پیچھے. اب یہ پیچھے کیا ہے؟ زید کے پیچھے کیا ہے؟ خلفہ تحت امام ظرف ہے، اور یہ پیچھے کیا ہے؟ جگہ کو بتا رہا ہے، یہ جگہ کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. وقف تحت شجرتی، وقفہ مراد ہے کہ وقفہ کا مطلب ہے ٹھہرا، تحت شجرتی وہ ٹھہرا درخت کے نیچے، درخت کے نیچے، ٹھیک ہے. تو تحت شجرتی، اب یہ بھی کیا ہے؟ آپ کی جگہ کو بتا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مفعول فیہ. سافرت یوم السبت، میں نے سفر کیا، میں نے سفر کیا، ٹھیک ہے. کب کیا؟ یوم السبت، ہفتے کے دن، ہفتے کے روز. اب یوم السبت کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہفتے کے دن میں نے سفر کیا. اسی طرح دیکھیے یہ آپ کو وہ بتا رہا ہے نا کہ وقت ٹائم بتا رہا ہے کہ ہفتے کے دن. سمت شہرن، میں نے ایک ماہ کے روزے رکھے، ایک ماہ کے روزے رکھے. تو یاد رکھیے، نیکسٹ سلائڈ کو لائک ہے تو اور بات سمجھ جائے گی. مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ اسے ظرف بھی کہتے ہیں، ایسا مفعول جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ اور وقت کو ظاہر کرے. اگر جگہ کو ظاہر کرے گا تو ہم اس کو ظرف زمان، ظرف مکان کہیں گے، اور اگر وقت کو ظاہر کرے گا تو ہم اس کو جسے کہا جائے ظرف مکان زمان کہیں گے. یہ آپ کر چکے ہیں نا، یہ آپ کو میں نے پہلے کروایا. یعنی مفعول فی ایک طرح کا کہہ لیجیے ظرف ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو یا وقت کو مینشن کرتا ہے یا وقت کو ظاہر کرتا ہے. اگر جگہ کو ظاہر کرے گا تو ظرف مکان ہے، وقت کو ظاہر کرے گا سینٹینس میں مفعول فی تو ہم کہیں گے ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے، آپ ایگزامپل دیکھ لیجیے کچھ ظرف مکان میں، جیسے فوق، خلف، جسے کہا جائے تحت، امام، قبل، بعد، قدام. ٹھیک ہے، یہ جو بینا، ورا، یہ سارے بینا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ نیکسٹ انشاءاللہ سلائڈ پہ آئیں گے تو نظر آ جائے گا. ظرف زمان، یہ ظرف مکان کی ایگزامپل ہے. اور ظرف زمان دیکھیے، ثانیتا، دقیقتا، ساعتا، یوم، اسبوع، اسی طرح دہر، سنتا، عام، قرنا. ٹھیک ہے، بکرتا، اصیلا، صباح، مساء، لیلا، نہارا، ابدا، حین. یہ سارے ایگزامپل ہے. آپ کو پتہ ہے ثانیہ یہ زمانے کو بتا رہا ہے، سیکنڈ، ساعتا گھنٹہ، اسبوع ہفتہ، قرن صدی کو کہا جاتا ہے، بکرتا صبح سویرے، صباح صبح، لیلا رات، ابدا ہمیشہ، دقیقہ منٹ، یوم دن، سنہ یا عام بھی کہا جاتا ہے سال، دہرہ زمانے کو، اصیلا شام، مساء شام، اسی طرح نہارا دن، اور حینہ وقت. یہ سارے ظرف زمان ہوتے ہیں. اب باقی دیکھیں انشاءاللہ، یہ ہم نے مفعول جسے کہا جائے فیہ کو دیکھ لیا، جو کہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیسیکلی کیا تھا؟ ایک آپ کا ریویژن تھا. مفعول معہ، ٹھیک ہے، مفعول معہ، اس کو یاد رکھیے. ایسا مفعول ہوتا ہے نمبر 1 جو اس واو کے ساتھ ہو جو معہ کا معنی دے. ٹھیک ہے، مراد ہے کہ ایسا مفعول ہوگا، ایسا منصوب اسم ہوگا جو کہ کیا ہوگا؟ واو کے ساتھ ہوگا. آپ دیکھیں گے، اگر ابھی آپ کو اگزامپل نظر آئے گی تو سمجھ آئے گا، جو واو کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ جو واو ہے یہ عطف کے میننگ نہیں دے گا، یہ مع کا میننگ دے گا، ساتھ کا میننگ دے گا. اس کو واو اور واو معیت بھی کہا جاتا ہے، واو معیت بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسا منصوب اسم یا ایسا مفعول جو واو کے ساتھ ہو اور ماں کا میننگ دے. بس دو باتیں، واو کے ساتھ ہو اور ماں کا میننگ دے. ٹھیک ہے، اچھا اب ایگزامپل کو دیکھیے. جیسے اب آپ نے دیکھا ضرب حامد و خالد. اب آپ دیکھیے، آپ یہاں پہ اگر اس ایگزامپل کو دیکھیں، مارا حامد نے واو، اگر یہ خالدن مفعول بھی ہوتا نا تو واو درمیان میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ عطف کا ہوتا تو سیم جو حامدن کا اعراب ہوتا وہی معطوف علی کا اعراب ہوتا. معطوف الیہ اور علی کا اعراب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل سیم، ایک دوسرے کو کیری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وہی اعراب دیتے ہیں. تو پھر یہ خالدن ہونا چاہیے تھا. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، خاص کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے نہیں یہ عطف کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حامدن کے بعد خالدن آنا چاہیے تھا، کیونکہ جو واو عطف کا ہے. اور اگر واو
واو اگر درمیان میں آ گئی خالدن سے پہلے تو یہ خالدن مفعول بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے کہا جائے فاعل اور مفعول بھی کے درمیان واو نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو واو ہے یہ بیسیکلی معہو کے معنوں میں ہے، اور یہ مع کا میننگ ہوتا ہے ساتھ کا میننگ۔ اب اس واو کے بعد جو بھی جسے کہا جائے مفعول آئے گا وہ مفعول معہو کا ہو جائے گا، یا اس کو مفعول معیت بھی کہا جاتا ہے، واو معیت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء آیا کون؟ زید آیا۔ اب ہم کہیں گے اور بکر، نہیں غلط ہو جائے گا، یا بکر پر آیا، نہیں یہ نہیں، جاء زید و آیا زید واو ساتھ بکر کے، ٹھیک ہے۔ زید بکر سمیت آیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اکل الوالد، کیا ہوا؟ اکلا کھایا، الوالد بیٹوں نے کھایا، والد کو بیٹے کہہ رہی ہوں میں، اس کو والد نے کھایا، کس نے کھایا؟ واو ساتھ الابنا، ٹھیک ہے، والابنا مراد ہے کہ بیٹوں کے ساتھ کھایا۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں اکلا کھایا، کھانے والا کون ہے؟ الوالد، یہ کون ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اکلا کا، لیکن ساتھ کون کھا رہے؟ واو۔ اب یہ واو معیت ہے جو کہ مفعول معہو سے پہلے آتی ہے، اسی لیے دیکھیے والابناء، بیٹوں کے ساتھ کھایا۔ اسی طرح دیکھیے دخلت، میں داخل ہوا، کہاں داخل ہوا؟ المدرسۃ، مدرسے میں، ٹھیک ہے، مدرسے میں داخل ہوا، داخلہ فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، المدرسۃ اس کا مفعول بھی ہے۔ میں مدرسے میں کس پہ کہاں واقع ہو رہا ہوں؟ میں کہاں داخل ہو رہا ہوں؟ مدرسے میں، لیکن واو کیا ہے؟ یہ واو اور نہیں ہے، یہ واو مع ہے، معہو ہے، ساتھ کس کے؟ اخا کا، تیرے بھائی کے، مراد ہے کہ میں مدرسے میں داخل ہوا ساتھ تیرے بھائی کے۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو کلیئر سمجھ آ گئی ہوگی کہ مفعول فیہ کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مفعول فیہ وہ مفعول ہوتا ہے کہ جو، یاد رکھیے کہ کب آتا ہے، جسے کہا جائے واؤ کے بعد ایک ایسا اسم ہے جو واؤ کے ساتھ ہو، اور جو واؤ ہے وہ مع کا میننگ دے۔ وہ کون سا میننگ دے؟ مع کا میننگ دے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واؤ جو ہے وہ جسے کہا جائے یہ ساتھ کے میننگ میں، معیت کے میننگ میں، نہ کہ یہ جسے کہا جائے مفعول بھی کی ہے یا عطف کی ہے۔ عطف کی ہوگی تو دونوں اعراب سیم کیری کریں گے۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مفاعل خمسہ الحمدللہ آپ کے فنش ہو گئے۔ 5 مفاعل خمسہ آپ نے پڑھے، کون سے پڑھے؟ الحمدللہ مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فیہ اور مفعول معہ، اور ہر ایک آپ کو پتہ چل گیا جس پر فعل کا فاعل واقع ہو وہ مفعول بھی ہے، جو کہ جسے کہا جائے جس فعل سے اس کا مصدر آ جائے اسی سینٹنس میں، جو کہ کیفیت کو یا تاکید کو یا عدد کو بتائے گا، مفعول مطلق ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مفعول جو لہو ہے تو یاد رکھیں وہ فعل کے واقع ہونے کا سبب بتائے گا، اور مفعول فیہ بیسیکلی ظرف ہے۔ بیٹا تھوڑا سا آہستہ کیجیے بیٹا۔ مفعول فیہ جو ہے وہ جگہ کو بھی بتائے گا، مفعول فیہ جو ہے وہ جگہ کو بھی بتائے گا، یا پھر آپ جگہ کو بھی بتائے گا یا پھر وقت کو بھی بتائے گا۔ اور لہو لاسٹ میں جو معہو ہے وہ مفعول جو جسے کہا جائے معہو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ جو واو کے ساتھ ہوگا اور مع کا میننگ دے، جس کو واو معیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ مفاعل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، کلیئر ہوں گے۔ اب آپ آرام سے مفعول کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی انشاءاللہ کتابوں کے اندر۔ اب آ جائیے، اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ جسے کہا جائے جو پڑھیں گے، ہمارا ایک اور ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ جی ہم نے حال کو لیا جی، جزاک اللہ خیر۔ ہم انشاءاللہ تھوڑا سا حال کو دیکھیں گے، اور ہم نے جسے کہا جائے اس کو دیکھنا، ہم نے اب تک جو ہے حروف مشبہ بالفعل کو دیکھ لیا جو کہ منصوبات میں سے ما اور لیسا کی خبر کو دیکھ لیا، ما لا اور لیسا کی خبر جو کہ منصوبات میں، لا نفی جنس کی خبر دیکھی جو کہ منصوبات میں، منادہ مضاف کو دیکھا جو کہ
منصوبات میں افعال ناقصہ کو دیکھا، اس کی خبر جو کہ منصوبات میں، اور مفاعل خمسہ یہ چھٹی چیز تھی جو کہ ہم نے منصوبات کی کیٹیگری میں دیکھ لی۔ اب ساتویں چیز ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، وہ حال ہے۔ اور حال کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے جس کا حال بیان کیا، حال ایک ایسا منصوب ہوتا ہے، ایک ایسا منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول دونوں کی حالت بیان کرے گا۔ حال کیا ہے؟ بیسیکلی جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے گا۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، جیسے آپ کو اگزامپل، جاء الولد ضاحکا، جاء آیا، کون آیا؟ الولد لڑکا۔ اب یہ کیا ہے؟ الولد کیا ہے؟ جاء کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، کون آیا ہے؟ لڑکا آیا ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ لڑکا ہے۔ لیکن اب اس کا جو فعل کے واقع ہونے کا جو جسے کہا جائے اس کی حالت کیا ہے؟ کیسے آیا؟ ضاحکن، ہنستے ہوئے آیا۔ اب یہ جو ضاحکن ہے نا، جو کہ فاعل اس سینٹنس میں فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، کہ ہم نے کہا نا ایک ایسا منصوبے سے میں جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کی یا مفعول یا پھر دونوں کی حالت بیان کرے گا، تو یہاں پہ یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے۔ وجدت الطفل خائفا، کیا مراد ہے کہ وجدت میں نے پایا۔ اب اس کا فاعل کیا ہے؟ یہ جو تا پہ دمہ ہے یہ اس کا فاعل ہے ضمیر کی شکل میں، ٹھیک ہے، وجدت میں نے پایا، ٹھیک ہے، میں نے پایا، وجدنا ہم سب نے پایا، الطفل بچی کو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ طفلہ کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی ہے۔ آپ کہیں گے وجدہ اس کا فعل ہے، تا پہ جو ہے اس کا فاعل ہے، میں نے پایا الطفل بچی کو، یہ مفعول بھی ہے۔ اب یہاں پہ کیا؟ خائفن، اب بچی کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ کیا؟ ڈری ہوئی، خوف زدہ۔ تو اب یہ کیا ہے؟ جو خائفن ہے نا، یہ بیسیکلی اب اس سینٹنس میں مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے بچی کو پایا خوف زدہ، جسے کہا جائے ڈری ہوئی۔ اسی طرح دیکھیے کلم تو زیدن راکبین، میں نے کلام کیا، میں نے کلام کیا، کس سے کلام کیا؟ زیدن، زید سے، ٹھیک ہے، زید سے، راکبین، جبکہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ راکبین، اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں سوار تھے۔ راکبن کہتے ہیں سوار ہونا، ٹھیک ہے، راکبن بن راکبانی بینی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو راکبینی یہ میری بھی اور زید دونوں کی کیفیت بتا رہا ہے کہ میں کلام کر رہا تھا زید سے، راکبینی کہ دونوں سوار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ دونوں کی کیفیت بتائی جا رہی کہ فاعل اور مفعول دونوں کی۔ میں نے کلام کیا زید سے، یعنی جب میں بات کر رہی تھی زید سے تو کیا تھا کہ ہم دونوں کیا تھے؟ راکبین تھے، مراد ہے کہ ہم دونوں سوار تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیفیت جو بتائی جا رہی ہے، حالت بتائی جا رہی ہے، چاہے فاعل کی ہو، فعل کی ہو یا مفعول، فاعل کی ہو یا مفعول کی ہو یا دونوں کی ہو، تو یہ حال کہلاتا ہے۔ جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، جس کا ہم حال بیان کرتے ہیں نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کی کنڈیشنز کیا ہے؟ حال عموماً نکرہ ہوتا ہے، اور جو ذوالحال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور حال جو ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اسے ذوالحال، جیسے اب اس سے پہلے ہم نے لڑکی کا حال بیان کیا، اگر آپ دیکھیں الطفل، الولد، زیدن، تینوں معرفہ ہیں، ان کا یہ ذوالحال ہے، اور حال کیا ہے؟ ضاحکن، خائفن، راکبین، ٹھیک ہے۔ تو جس کا حال بیان کیا جاتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور جو ذوالحال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوگا، اور حال جو ہے عموماً آپ کو پتہ ایکسیپشنز آتی ہیں، جو حال ہے وہ عموماً نکرہ ہوگا، اور حال ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے، آپ سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں نا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اب کیا وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، ذکرہ یذکرو، ٹھیک ہے، یذکرو وہ سب یاد کرتے ہیں، تو فاعل کیا ہے؟ وہ سب، تھرڈ پرسن ہے، کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ کیسے پتہ چل رہا ہے یہ مفعول ہے؟ ورڈ اللہ کی لاسٹ لیٹر کی حرکت بتا رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیسے یاد کرتے ہیں؟ قیامن،
کھڑے، وقعودن اور بیٹھے. تو دیکھیے دونوں نصبی حالت میں کیفیت بتائی جا رہی ہے اس فعل کا، جسے کہا جائے کہ جو فاعل جو ہے یا مفعول ہے، دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ جسے کہا جائے وہ فاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ، یہاں پہ ورڈ اللہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، اور یاد کرنے والے کون ہے؟ تھرڈ پرسن، وہ یاد کرتے ہیں، یا ہم کہیں گے ہم یاد کرتے ہیں اللہ کو بیٹھ کھڑے اور بیٹھے. تو اب ہم کون ہیں؟ یہاں پہ قیامن وقودن کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ فاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہے. اور ایک سے زیادہ بھی آ گئے، قیامن بھی ہے، وقودن بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں نصب میں جو آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاعل کا حال بیان کر رہے ہیں. ترکو کا قائمن، ترکو کا ترکو کا قائمن. تارا کا مطلب ہوتا ہے تارا کا چھوڑ دینا. انہوں نے چھوڑ دیا، وہ انہوں نے چھوڑا آپ کو. ٹھیک ہے، انہوں نے چھوڑا یعنی مراد ہے تھرڈ پرسن کی بات. اس نے چھوڑا، ان دو نے چھوڑا، ان سب نے چھوڑا. کہا کیا؟ آپ کو. تو ترکو کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ترکو جو ہے وہ تارا کا فعل ہے، اور ترکو جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ترکا ترکا ترکو، انہوں نے چھوڑا. ٹھیک ہے، تارا کاف اس کا جسے کہا جائے روٹ ورڈ ہے. انہوں نے چھوڑا، کس کو چھوڑا؟ آپ کو. سورہ الجمعہ کی آیات میں آتا ہے نا، وہ آپ کو چھوڑ گئے اس حال میں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، قائمن کھڑے ہوئے تھے. تو یہ وہی ہے تارکو کا، انہوں نے چھوڑا. یہ جو انہوں نے، یہ اس کا فاعل ہے تھرڈ پرسن کا. آپ کو، یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے. آپ کو چھوڑ دیا انہوں نے. قائمن کس حالت میں؟ کسے کہا جائے کھڑے ہوئے حالت میں، مراد ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے. تو یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے. اب یہ کس کی کیفیت ہے؟ یہ مفعول کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے، قائمن تھے، کھڑے ہوئے تھے. تو اب آپ دیکھیے اسی طرح دیکھیے یبیتون، وہ رات بسر کرتے لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدا و قیاما، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، و قیاما اور کھڑے. تو کہنے کا مطلب ہے یبیتون لربہم، وہ. اب یہ کس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے؟ جسے کہا جائے فاعل کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے. تو یبیتون کا فاعل جسے کہا جائے، انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے جسے کہا جائے تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی. لربہم، لربی، لی جسے کہا جائے لی جو ہے حروف جر ہے، ربی اسی وجہ سے اسے مجرور آ گیا، پلس مضاف مضاف الیہ، اپنے رب کے لیے. سجدہ و قیاما، یہ اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. سجدہ و قیاما نا، تو آپ اس کو اسے اس انداز سے دیکھے گا کہ سجدہ و قیام انشاءاللہ نکرہ آئے گا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ہاں انشاءاللہ. تو یہ بیسیکلی جو نصبی حالت میں آنے کی وجہ کیا ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ جسے کہا جائے حال ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑا سا آپ اس طرح غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات اور کلیئر سمجھ آ جائے گی. امید ہے کہ اتنا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنی جو بھی آپ کا لیسن ہے اس کو انشاءاللہ آپ کو، میں ہمیشہ کہتی ہوں جو بہنیں آئی ڈونٹ نو کہ میں تھوڑا آپ کے گروپ کو نہیں چیک کر پائی ہوں، آپ لیسن بھیجتے نہیں بھیجتے، آپ گرامر کا کرتے نہیں کرتے، آپ کو چیک ہو کے ملتے نہیں ملتے، یا آپ کو ریسیٹیشن چیک ہو کے ملتی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی محسن احسان کے درجے پر کام کرے گا. تو ہم یہ سوچیں گے اگر ہماری وجہ سے کسی کو بھی کوئی بھی علم اللہ کی رحمت سے مل جائے تو ہمارے لیے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے نا. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں اور ہر چیز کو دیکھیں، اور کہاں کہاں پہ حال آ رہا ہے، ذل حال آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اس طرح مفاعل کہاں آ رہے ہیں، کہاں کہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ جو آپ کی 1 سے لے کر 9 تک آیات ہے اس میں تھوڑا سا تمام جو اب تک آپ گرامر پڑھ چکے اس پہ غور و فکر کیجیے گا. اور اگر آپ اپنی ریسیٹیشن ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں تو اس پہ ضرور، اگر آپ کے پاس اس ریسیٹیشن میں جو آج آپ نے مفاعل خمسہ کمپلیٹ کیے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے حال کو دے کر اگر آپ کو ملے تو اس کو ضرور سیٹل کیجیے گا اور سینڈ کیجیے گا.
جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.